नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर सूरह अल-बकरा की आयत नंबर से शुरू कर रहे हैं 197 से। इसमें हज ही के बारे में उसी की कंटिन्यूएशन है जो हम पिछली आयत में पढ़ते हुए आए हैं हज के बारे में। तो आज थोड़ी सी आयत शुरू करने से पहले हम हज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अब इंशाअल्लाह वेरी सून आफ्टर रमज़ान हज आने वाला है। तो जो हो सकता है कि बहुत सारे सुनने वाले उनमें से कोई हज पे जाने की तैयारी कर रहा हो, तो इंशाअल्लाह ताला इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो हज आप सबको मालूम है कि हज इज़ द फिफ्थ रुकन ऑफ इस्लाम, जो है फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, शहादा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। और हज का हमने बताया था कि इसमें हर जैसे इबादत के कुछ अरकान होते हैं, रुकन की जमा अरकान। तो अरकान उसको कहते हैं कि जिसके बगैर वो इबादत कंप्लीट नहीं होती। जैसे नमाज के कुछ अरकान हैं, इसी तरह हमने रोज़े के भी अरकान पढ़े, इसी तरह हमने हज के अरकान हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अरकान का मतलब वो होता है कि जिनके अगर कोई रुकन मिस हो जाए तो वो हज नहीं होगा, तो इसलिए इनके अरकान को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 उसमें क्या है कि हम बड़ी जल्दी जाएंगे। एहराम। एहराम क्या है कि एहराम एक लिबास है जो आदमी लोग पहनते हैं, और ये कब पहनते हैं कि जब इंसान हज का इरादा करता है और वो एहराम पहन लेता है, तो इसका मतलब कि उसने हज पे जाना है। तो ये नंबर 1 रुकन है। नंबर 2 के अरफा में वक्फ करना, ठहरना, अरफा के मैदान में जाना, ये भी रुकन है। क्योंकि अगर जो कोई अरफा के मकाम पे नहीं गया तो उसका हज कंप्लीट नहीं होगा। फिर थर्ड रुकन है तवाफ़ ज़ियारत के, जो है तवाफ़ ज़ियारत जो 10th ऑफ ज़िलहज को हम करते हैं, और ये इसको तवाफ़ इफ़ादा भी कहा जाता है और तवाफ़ हज भी कहते हैं। तो ये भी रुकन है, और उसके बाद सई। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके अरकान। अच्छा, हज की कंडीशंस क्या हैं? हज किस पे फर्ज है? हज हर मुसलमान, आकिल, बालिग, आज़ाद, और जो है उन पे, और जो सेहतमंद हो, जो ठीक है फिजिकली अफोर्ड कर सकता हो, सेहतमंद हो, और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता हो, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रिप। तो जो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता हो उस पे हज फर्ज है। और अनदर पॉइंट, कोई हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट ना हो। औरतों के लिए एक और कंडीशन है कि उसका महरम साथ हो। ठीक है, अब हज जो है ये उस पे नहीं जा सकते कि कोई कर्जा लेकर या उस पे हज नहीं मांग कर कर्जा लेकर हज नहीं करना जायज नहीं है। अच्छा, इसमें सब हज जो है ये हर एक पे फर्ज है जो हमने बता दिया। अब ये सारे कोई कंडीशंस फुलफिल करता हो और वसाइल रखने के बावजूद भी जो कोई हज नहीं करता, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया सूरह आल इमरान में कि अल्लाह ताला कोई इन सारी इसके बावजूद भी कोई हज ना करे तो अल्लाह ताला बेनियाज है। ठीक है, और फिर मैंने उसको आपको 97 आयत का समराइज कर दिया है। और इसमें हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इरादा किया कि कुछ आदमियों को शहरों में भेजूं, वो तहकीक करें कि जिन लोगों को हज की ताकत है और उन्होंने हज नहीं किया, उन पर जजिया मुकर्रर कर दें। ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। इसे सईद ने अपनी सुनन में रिवायत किया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी यही इसी तरह की रिवायत है। उन्होंने कहा, जिसने कुदरत होने के बावजूद
حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. امیجن. اسے سعید نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ سب کنڈیشنز پوری ہیں, وسائل سب موجود ہیں, اس کے بعد حج ادا کرنے میں تاخیر کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ ہم نے حج کے ارکان پڑھ لیے. اب کوئی ایک رکن بھی ان چاروں میں سے مس ہوگا تو حج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حج کے واجبات ہیں. واجبات کیا ہیں کہ حج ایکچولی ہوتا کن دنوں میں ہے؟ 8 ذی الحج فرام ذی الحج 8 till 13th. تو 8 ذی الحج کو ہم مطلب کرتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ظہر کی اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں, اور اس میں منا کی طرف جاتے ہیں اور ظہر مطلب کب نکلتے ہیں؟ فجر کے بعد ظہر سے پہلے وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے. پھر وہاں جا کر ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء اور پھر دوسرے دن کی فجر, یہ 5 نمازیں وہاں ادا کرتے ہیں. اور یہ قصر کے باجمات قصر کے طور پہ قصر کی نماز ادا کرنا ہوتی ہے, اور اس میں دوران سفر تلبیہ بھی کہنا ہوتا ہے بآواز بلند. پھر 9 ذی الحج کو وہاں سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد منا سے نکل کر روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف. عرفات جو ہے 9 ذی الحج کو, یہ آفتاب کے زوال 9 ذی الحج. یہ عرفات کیا ہے؟ عرفات کا میدان وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم اور بی بی حوا کو جب زمین پر اتارا گیا تو وہاں پر وہ ملے. اور دوسری بات یہ کہ یہ میدان حشر بھی ہوگا. تو یہاں پر 9 ذی الحج کو صبح فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں, سفر جاتے ہیں, عرفات کے مقام پر پہنچتے ہیں. پھر وہاں پر زوال مطلب جب سورج ڈھلتا ہے, زوال کا ٹائم ہوتا ہے, تو پھر وہاں پہ جو مسجد نمرہ ہے وہاں پر خطبہ ہوتا ہے. سب تو وہاں نہیں جا سکتے, تو وہاں پر لوگ اپنے اپنے ٹینٹس میں وہ خطبہ سنتے ہیں, اور پھر سننے کے بعد جو ہے ظہر اور عصر کی نماز کو باجماعت قصر کر کے ادا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی عبادت نہیں ہوتی, اس کے بعد پھر دعاؤں کا ٹائم ہوتا ہے. پھر بہت زیادہ دعا کرتے ہیں. جو لوگ جا رہے ہیں ان سے میں کہوں گی اپنے ایکسپیرینس کے طور پہ کہ اپنی ساری جو اپنی زندگی کی اپنی جو ہے نا اپنی مووی اپنے دماغ میں چلا لیں, فلم چلا لیں, اور پھر یاد کر کے کہ جو گناہ ہوئے تو وہ بہترین وقت ہے اپنے گناہوں کی بخشوانے کا اللہ تعالیٰ سے. تو اس وقت وہ بہت زیادہ دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ وہ عرفات کا مقام وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور وہی قبول کرنے والا ہے. پھر وہاں سے ہم غروب آفتاب کے بعد نکلتے ہیں, مغرب وہاں نہیں پڑھتے. پھر جو ہوتا ہے پہنچتے ہیں مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. مزدلفہ جو ہے یہ پہاڑ ہے مزدلفہ میں, اس کا نام ہے, وہاں پر ایک پہاڑ کا نام ہے مشعر الحرام. تو وہاں جاتے ہیں, وہاں پر 9 ذی الحج کو پھر وہاں پر جا کر ہم لوگ وہاں پر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے اور باجماعت اور قصر کر کے. پہ وہاں پر سونا ہوتا ہے, اور اوپر آسمان ہوتا ہے اور نیچے انسان ہوتا ہے. جب میں گئی تو مجھے تو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے کیا تیری رضا ہے. اور آپ بلیو کریں کہ وہاں پر جا کے اتنے کنکر ہوتے ہیں, پتھر ہوتے ہیں, اس پہ بھی نیند آ جاتی ہے. یہ ہے بہت امیزنگ بات. تو وہاں پر پھر جو صبح کی فجر کی نماز پڑھتے ہیں, پھر فجر کی نماز کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قبلہ رخ ہو کر. جو بھی دعائیں مانگنی ہیں مانگیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. پھر وہاں سے جو ہے 10 ذی الحج کو جب جو ہے جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے, پھر وہاں سے منا کی طرف واپس آتے ہیں مزدلفہ سے. پھر منا کی طرف جب واپس آتے ہیں تو مطلب کہ
ظہر سے پہلے پھر کنکریاں مارنے جاتے ہیں، کیونکہ کنکریاں جو ہوتی ہیں وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں فرام مزدلفہ، پھر وہاں سے کنکریاں مارنے جاتے ہیں، اور کنکریاں مارنے کے بعد رمی جس کو کہا جاتا ہے، رمی کرنے کے آنے کے بعد پھر شیپ آدمی لوگ اپنے سر منڈواتے ہیں جس کو شیپ کہا جاتا ہے، اور پھر قربانی کی جاتی ہے، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مکہ جاتے ہیں، مکہ میں جا کے پھر طواف زیارت جس کو بھی بتایا، یا طواف افادہ یا طواف حج جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر صحیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو 10th 11th پھر وہ جو 3 نائٹس ہوتی ہیں وہ پھر واپس مینا میں آتے ہیں، اور پھر مینا میں آ کر جو ہے وہاں پر 3 نائٹس گزارتے ہیں، 10th 11th and 12th کی نائٹس کو، اور وہاں پر پھر ہم 3 راتوں میں وہاں پر مینا میں گزارنا ہوتا ہے۔ یہ ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ 11th 12th and 13th of ذی الحج۔ پھر ان دنوں میں بھی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ کی زوال کے آفتاب سورج کے زوال کے بعد جو ہے رمی کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تحلیل اور اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے 12th of ذی الحج کو بھی ہم وہیں پر رات گزارتے ہیں، پھر 12th of ذی الحج کو پھر واپس مکہ آتے ہیں، پھر مکہ سے جو ہے سب نے اپنے جہاں جس شہر سے آئے ہوتے ہیں یا ملک سے، وہ واپس وہاں پلٹنے، تو پھر وہاں جانے سے پہلے اپنے ملک واپس پلٹنے سے پہلے طواف وداع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بہت سمرائز کر کے بتایا کہ یہ ہم کیسے حج پرفارم کرتے ہیں، وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ اتنا تھوڑا بتانے سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا جس نے نہیں حج کیا ہوا ان کو ہو جائے گا، اور ان آیات کو سمجھنا بھی اس کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ الحج حج اشہر مہینے ہیں، معلومات معلوم، یعنی کہ حج کے مہینے معلوم ہیں جو ہم نے بتا دیا۔ فمن پس جو کوئی فرادہ فرض کر لے، مقرر کر لے، ارادہ کر لے، فی ہننا ان میں، ان دنوں میں، اس مہینے میں، الحج حج کا، فلا پس نہ رفاسا وہ رغبت کرنا، یعنی کہ ہسبینڈ وائف کے بارے میں کہ نہ رغبت کرنا، ولا اور نہ فسوقا فسق کی جمع فسوق یعنی کہ گالم گلوچ، گناہ کرنا، ولا اور نہ جدالا جھگڑنا، فی الحج حج کے بیچ حج کے، وما اور جو تفعلو تم کرو گے، من خیرن کوئی بھلائی، یعلمہ جانتا ہے اس کو، یعنی کہ بھلائی کو، اللہ اللہ۔ یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ جیسے تم حج کا احرام باندھ لو تو پھر اس میں ریسٹرکشنز شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ احرام کیا ہے تو ایک کپڑا، لیکن وہ ایک اسٹیٹ ہے، ایک جس میں اس اسٹیٹ میں کون کون سی چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ یہاں پر بتا دیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیوں؟ کیونکہ حج کے اتنے پورے ملینز آف لوگ آتے ہیں، ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ سب نے حج کرنا ہوتا ہے، تو یہ اس کو اللہ یہاں پر جب آپ جاتے ہیں، مجھے پاکستان کا تو نہیں پتا کیسے کرتے ہیں، پر یہاں پر جانے سے پہلے آپ کی باقاعدہ سیشنز ہوتے ہیں، ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، جس میں آپ کی پوری ٹریننگ دی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو ایمفسس ان کو وہ کرتے ہیں کس چیز پہ کرتے ہیں کہ بی پیشنٹ، بی پیشنٹ، بی پیشنٹ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سکھایا جاتا ہے تاکہ ہر بندہ مینٹلی ریڈی ہو جائے کہ وہاں پر جا کے ہمیں لمبی لمبی لائنوں میں لگنا ہے، ہر چیز میں اتنے لوگوں کو ڈیل کرنے میں بہت لمبا وقت لگے گا، اور بہت زیادہ لوگ ڈفرینٹ قسم کے لوگ آئیں گے، اور ڈفرینٹ قسم انسانوں کو غصہ بھی آتا ہے جب زیادہ لمبا ٹائم ہو جاتا ہے، بھوک لگی ہو یا کچھ بھی ہوتے ہیں، انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، تو پہلے سے مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے کہ بی پیشنٹ، بی پیشنٹ، بی پیشنٹ۔ اور آپ بلیو کریں کہ اس
इस ट्रेनिंग से इंसान में इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है कि वहाँ पर जाके आपको लगता है कि जो है आप मतलब कि यू डू फील चेंज कि यू आर मेंटली रेडी, कि आप ये सारी चीज़ें आपको एहसास नहीं होता कि ओहो, वरना तो एक थोड़ा सा इंतज़ार भी कितना मुश्किल लगता है इंसान को। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला उसके अलावा तुम जो भी भलाई करोगे अल्लाह ताला उसको जानता है, क्योंकि देखिए हम अल्लाह ताला के मेहमान बन के जाते हैं, अल्लाह ताला हमारा होस्ट होते हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। इमेजिन, इससे बड़ी तो कोई खुशकिस्मती की बात ही नहीं होती। और दिखाना तो किसी और को नहीं है, अल्लाह ताला को दिखाना, अल्लाह ताला को मालूम है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो जानता है जो भी तुम भलाई करोगे। और फिर क्या फरमाया, वतज़व्वदू, ये जरा नया वर्ड है, इसका मतलब है जा वाव दाल, इसके रूट लेटर्स हैं। ज़व्वदू का क्या मतलब है कि ज़्यादा राह, वतज़व्वदू और ज़्यादा राह साथ लिया करो। पस इन्ना बेशक खैरा बेहतरीन आज़ादी ज़्यादा राह तकवा है। वत्तकूनी और डरो नी मुझसे, या ए उलिल अलबाब अकल के लोगों, अकल वालों। देखिए बार बार अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने अहकामात बता के कि ए अकल वालो, ए गौर व फिक्र करो, अकल से काम लो। तो अकल कितनी बड़ी नेमत है कि इसीलिए तो हज जो किस पे फरमाया कि हज के फराइज, हज की कंडीशंस किस पे है कि जो आकिल हो, मजनू पे हज फर्ज नहीं है। तो इसी तरह के आकिल का होना कितना जरूरी है। और जब भी कोई आ जाए ना हज करने या उम्रा करने, तो हमेशा पढ़ कर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको जब पता हो कि आप कर क्या रहे हैं तो फिर तो हज का फायदा है। वरना तो आप बस जो सब लोग कर रहे हैं आप भी वो करके आगे, तो आपकी रूह खाली हो जाएगी ना। आपने सारा चीजें परफॉर्म कर ली पर आपका ईमान बूस्टअप नहीं हुआ, आप जो करने गए थे उस चीज से महरूम हो जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका क्या है, पढ़ कर जाए, अपने आप को पूरा रेडी करके जाए। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि और अपने ज़ादे राह को साथ ले लिया करो। बस बेशक बेहतरीन ज़ादे राह क्या है, तकवा है। क्योंकि हम इतनी दूर जा रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगा के जा रहे हैं, इतनी मनी लगा के जा रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ चीप, राइट। तो फायदा क्या कि अगर हमने अपने रबी को राजी ना किया तो ऐसे हज का क्या फायदा। तो बेहतरीन ज़ादे राह क्या है, साथ ले जाने का सामान क्या है, तकवा। ठीक ठीक देख, ये क्यों फरमाया कि ज्यादा राह साथ लिया करो, क्योंकि एक तो ये बात है कि जब इंसान खर्च निकलता है घर से तो उसके पास उसका सामान भी हो इस्तेमाल का, और उसके पास पैसा भी हो, ताकि वहां जाके किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि सफर मुसाफिर के लिए बड़ा मुश्किल है ना कि उसके पास पैसा ना हो। तो ये इसलिए ज्यादा राह साथ लेके जाओ। दूसरी बात यहाँ पर, क्योंकि ये जमाने जाहिलियत में कुरैश के लोग तो हज करते थे, लेकिन वहां वो लोग क्या करते थे कि उनमें ये बात वो कहते थे, हम अल्लाह के लिए के घर जा रहे हैं तो हम अपने साथ सामान पैसा क्यों लेके जाएं, ये तो दुनियादारी है। तो वो नहीं लेके जाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया साथ लेके जाओ सामान। और फिर अब बेहतरीन ज़ादिरा क्या है, तकवा, क्योंकि उनमें तकवा तो था नहीं, इसीलिए दोनों चीजें फरमा दी। और फिर फरमाए कि ए अकल वालों मुझसे डरो। लैसा नहीं है अलैकुम तुम पर, अल्लाह ऊपर कुम तुम्हारे, यानी कि तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह। अन ये के देखिए ये सारे जो हुन आते हैं ना, जैसे तनवीन तो इसका मतलब कोई, जैसे हमने पहले ही बताया था नकीरा है। अन ये के तब ताऊ तुम, ता जो है ये उसकी हमने बताया था कि फेल मुदारे है और ये प्लूरल है। तब ताऊ कि तुम तलाश करो फदलन कोई फजल, मिल रब्बी रब के कुम अपने, यानी कि तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम हज पर जा रहे हो तो तुम अल्लाह अपने रब का फजल तलाश करो। क्यों, क्योंकि ये क्यों फरमाया, क्योंकि वो जमाने जाहिलियत में वो इसको नहीं समझते थे। तो बल्कि आज भी अगर कोई ये कह के जाए कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ या मैं अपने तिजारत के लिए जा रहा हूँ और वहां जाके मुझे टाइम मिलेगा, या अब मैं आया हूँ तो चलो मैं हज भी कर लूँ, नो ये नहीं, बल्कि इसके ऑपोजिट होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज की नियत से जाओ और फिर वहां पर जाके अगर आप अपने साथ कोई बिजनेस की चीजें लेके जाना चाहते हैं, कोई तिजारत करना चाहते हैं, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है तुम पर।
تمہارے رب کی طرف سے. فَإِذَا پس جب افد یعنی کہ تم لوٹو تم افد تم جب تم لوٹو من عرفات کے مقام سے فذکروا پس یاد کرو اللہ کو عندہ نزدیک مشعر الحرامی مشعر حرام یعنی کہ مشعر الحرام جو ہم نے پہلے بتایا مزدلفہ میں جو پہاڑی اس کا نام ہے. وَذْكُرُوا اور یاد کرو کما جیسا کہ ہداکم ہدایت دی تم کو, جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی فرمائی, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, تو اس سنت کے مطابق جب تم لوٹو عرفات سے. یہ کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحج کا, جو ہم نے بتایا کہ جو مغرب کے بعد ہم عرفات سے نکل کے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں, تو یہ وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, یعنی کہ دوران سفر اللہ تعالیٰ کا تلبیہ بیان کرو عند المشعر الحرام نزدیک مشعر الحرام کے مزدلفہ کے. تو وہاں پر جا کے پھر کیا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کیا ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو, اس کی تعریف بیان کرو, اس جو بھی آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. اور کیسے ذکر کرو؟ اپنی مرضی سے نہیں کرو, بلکہ جیسی تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ویسا ہی تم ذکر کرو, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت تو حج کی سنت ابراہیمی ہے, رائٹ, وہ اسی طریقے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اسی طریقے پہ ہم نے کرنا ہے. وَإِنْ اور اگر کنتم, کیونکہ اس میں کیا بات تھی, اچھا آگے پہلے پڑھ لیتے ہیں. وَإِنْ اور اگر, اور یہ کہ تحقیق کنتم تھے تم من قبلی پہلے ہی اس سے, لا البتہ من الضالین گمراہوں میں سے, یعنی کہ دور جاہلیت میں جب ان کو نہیں پتا تھا وہ اپنی مرضی سے انہوں نے ڈسٹارٹ کر کے اپنی اس حج کو اپنی مرضی سے بہت ساری بدعات شامل کر لینی تھی اور بالکل اس کا توڑ پھوڑ دیا ہوا تھا میتھڈ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے تو تم ظالمی مطلب کہ گمراہوں میں سے تھے, تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا, تو اب جیسا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رہنمائی کیے تم ویسے حج کرو. ان کو کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھرو پروفیٹ تھرو اینجل جبرائیل, رائٹ. تم پھر افیدو جب تم پھر لوٹو من حیثو جہاں سے افادا لوٹتے ہیں ناسو لوگ, واستغفر اللہ اور بخشش طلب کرو اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اس میں کیوں ہمیں فرمایا کہ دیکھو جب تم لوٹو کہاں سے؟ مزدلفہ سے. جب تم واپس پھر منہ میں آتے ہیں نا, جو ہم نے بتایا جو 10th ذی الحج کو جو آتے ہیں یوم نہر والے دن, تو جب تم وہاں سے واپس لوٹو تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کا بخشش طلب کرو, کیونکہ ہم نے کیا بتایا کہ یوم عرفہ بخشش طلب کرنے کا دن ہے. تو وہاں پہ بھی آپ نے دعائیں مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. اس میں یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ اپنے آپ کو بہت سپر سمجھتے تھے, کہتے تھے کہ ہم تو متولی ہیں کعبہ کے, تو ہم تو بس جو ہے منا سے واپس آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں, جو باہر سے آئے ہیں وہ عرفات میں جائیں, وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے. تو جبکہ ہم نے ابھی کیا پڑھا کہ عرفات میں جانا, یوم عرفات میں وہاں پر اٹس اے رکن, اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب لوگ جہاں سے وہ لوگ جاتے ہیں تم بھی وہیں سے, سب لوگ جہاں سے لوٹتے ہیں تم نے بھی وہیں سے لوٹنے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو جو بھی گناہ تم سے ہوئے, کیونکہ بہترین ٹائم ہے, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِذَا پس جب تم کر چکو مناسککم مناسک اپنے پورے, اپنے مناسککم اپنے مناسک, فذکروا پس یاد کرو اللہ کا, ذکر کرو اللہ کا جیسے ذکری تم ذکر کرتے ہو تم باپ دادوں کا اپنے, او یا اشدہ زیادہ بڑھ کر ذکر اس ذکر سے.
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم لوٹو اپنے مناسک پوری کمپلیٹ کر کے، یعنی کہ کہاں پہ لوٹو، جب تم منا میں واپس آتے ہیں ہم لوگ، جیسے ابھی ہم نے بتایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کیا کرتے تھے کہ وہاں پر جا کے جو یوم تشریق کے جو دن ہوتے ہیں 12 13 نو سوری 11 12 13، تو وہاں پہ جا کے یہ کس کا ذکر کرتے تھے؟ اپنے قبیلوں، اپنے باپ دادوں کی بڑائیاں مارتے تھے، ان کے قصے کہانیاں سناتے تھے، شعراء کو بلایا جاتا تھا، ایک میلے کا سا سما ہوتا تھا، اور وہاں پہ جا کے بڑی بڑی محفلیں جمتی تھیں، اور بہت زیادہ بس اپنے بڑے بڑے قصے خانیاں ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا بالکل ذکر ختم ہو جاتا تھا۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ کو یاد کرو جب تم مناسک یوم تشریق کے دنوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر فامینن، پس یہاں پر دو طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، فامینن پس فامینن ناسی، پس لوگوں میں سے بعض، وہ ہے من یقولو، وہ شخص جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، عطا کر ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، وما، اور نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگ کر آ جاتے ہیں، ہمارے میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں اور صرف دنیا 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 مانگ کر آ رہے ہیں، ان کے دماغ میں دنیا کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اتنی دور گئے، اللہ کے پاس جا کر دعا تو کمپلیٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں خود ہی سکھا رہے ہیں کہ کمپلیٹ دعا کیا ہے، بلکہ یہ کہو، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا مانگتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو دنیا مانگتے ہیں میں اس کو دنیا دے دیتا ہوں، جو آخرت مانگتے ہیں میں اس کو آخرت دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا دونوں مانگو، آگے کی آیت میں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من یقولو، کوئی ایسا بھی ہے جو یقولو، وہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، عطا کر ہمیں، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائی، نیکی، وفی، اور وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنتاً، بھلائی، نیکی، وقینا، اور بچا ہم کو، عذاب سے، نار، آگ کے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں کمپلیٹ دعا سکھا دی، بلکہ ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی عطا کر، دنیا میں بھی نیکی عطا کر، آخرت میں بھی عطا کر، اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ یہ ہے کمپلیٹ دعا، اور پوری بہت پروفاؤنڈ دعا ہے۔ اس میں انسان، ہم نے سب کچھ مانگ لیا، دنیا کی بھی ساری نعمتیں مانگ لی، آخرت کی بھی ساری نعمتیں مانگ لی، جنت بھی آ گئی، اور جہنم سے عذاب بھی ختم ہو گیا۔ یہ ہے کمپلیٹ۔ جب بھی دعا مانگیں، کمپلیٹ دعا مانگیں، اس سے ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ تو یہ مطلب کہ یہ اتنی پروفاؤنڈ دعا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں، جب ہم جو لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا یا عمرہ نہیں کیا، ان کے لیے میں ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ حجر اسود کے کارنر سے جب طواف شروع کرتے ہیں، تو جو لاسٹ جو چکر آتا ہے اس میں رکن یمانی سے لے کر جو کارنر آتا ہے جہاں پر حجر اسود ہے، تو اس پارٹ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، اس میں پوری دعا مانگ لی۔ تو یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی مانگتے ہیں، جب ہم عمرہ پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو یہی دعا مانگنی چاہیے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں اور بہت لاؤڈلی دعا کرتے ہیں، ایک ان کا شیخ ہوتا ہے اور ان کے پیچھے لوگ بھی لاؤڈلی دعا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے، جو انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو دعا اتنی، مطلب کہ ہر بندے نے اپنے دعا مانگنی ہے، تو لیکن یہاں پہ یہ خاص دعا سکھا دی کہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، من اور ما تھا، تو مما، اس میں سے جو، کسبو، انہوں نے کمایا۔ کسب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمائی۔
وہ انہوں نے تو جو کمایا انہوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع جلد لینے والا ہے حساب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے جو مانگا، جس نے لیے، ان جو لوگوں نے مانگا ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی کہ جیسے کیا مطلب کہ جو انسان کا عمل کرے گا اس کو وہی اس کا پھل ملے گا، رائٹ۔ لیکن اب بعض اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ صرف مطلب کیا تھا کہ صرف دعاؤں سے دعائیں پوری نہیں ہے، عمل بھی ساتھ کرنے، یا پھر صرف عمل کر کے اور جو ہے نا انسان کے کہ میں بڑا غرے میں آ جائے کہ میں نے بہت نیک عمل کیے میں اور دعائیں نہ مانگے، تو یہ بھی نہیں۔ دعا بھی مانگنی، عمل تو کرنے ساتھ میں دعا مانگنی ہے تاکہ جو کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ جو رہ گئی کوتاہیاں ہیں وہ ہماری معاف کر کے ہماری دعا کو قبول فرمائے، تو both goes together، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی دیر کرنے والا نہیں ہے۔ آج ہم کمپیوٹر کا دور دیکھتے ہیں، کتنی جلدی پورا ڈیٹا ہمیں مل جاتا ہے، تو یہ تو کمپیوٹر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور ذکر کرو اللہ کا، یا یاد کرو اللہ کا۔ کیسے اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ ہماری زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو، ہمارے ایکشنز کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر ہو، ہمارے دل سے زبان سے اور ہمارے ایکشن سے جوارے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، نوافل ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ، مطلب کہ وہاں پہ صدقہ خیرات کرو۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جن کو انسان جو نیڈی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اذکار بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، فی ایامن دنوں میں، معدودات گنتی کے۔ یہ کون سے گنتی کے دن ہیں؟ یعنی کہ ایام تشریق، یعنی کہ 11th 12th اور 13th، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تحلیل، اللہ تعالیٰ کی حمد، سب چیزیں جو آگے ہم بتا دیں۔ فمن پس جو کوئی تعجلہ جلدی کرے، فی یومین ان 2 دنوں کے، یعنی یہ کون سے 2 دن ہو گئے؟ 12th and 13th۔ فلا پس نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی تأخرا پیچھے رہے، فلا پس نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، لمن اتقا واسطے اس کے جو پرہیزگاری اختیار کریں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بعض لوگوں کو جلدی واپس آنا ہوتا ہے، تو اگر کوئی 12th کے بعد واپس آ جاتا ہے، یا 12th اور 13th میں اگر کوئی 2 دن وہاں پہ گزارتا ہے، وہ بھی ٹھیک، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ اگر جو کوئی جلدی آ جاتا ہے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب مقصد کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم نے حج بھی کر لیا، سارا کچھ کر لیا، ان دنوں میں آ کے ہم سے کوئی غلط بات ہو جائے تو ہمارا حج ہی نہ خراب ہو جائے۔ تو مین جو فوکس کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے اور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور اگر کوئی جلدی بعض دفعہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، ان کو چھٹی کا پرابلم ہے یا جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کے، انہوں نے واپس جلدی آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بتا دیا ہے کہ ان 2 دنوں میں کوئی دیر سے بھی رک سکتا ہے، کوئی جلدی آنا چاہے تو جلدی بھی آ سکتا ہے۔ بس مین چیز کیا ہے؟ بس پرہیزگاری اللہ کی اختیار کرنی ہے، مین ہمارا جو وہ یہ رہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، انا کہ بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حشر جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہم نے سب نے جمع کیے جانے، اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کر لے گا حشر کے میدان میں، جیسے ہم نے بتایا۔ تو یہ ہے تحشرون کہ تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔
بعض لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حج کر کے بھی آ جاتے ہیں لیکن ان میں تقویٰ نہیں آتا. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. جب ہم جائیں تو بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لے کر بھی آئے تھے، زیادہ رہا ہمارے ساتھ، تقویٰ تھا، اب ہم یہاں سے واپس بھی جا رہے ہیں تو ہمارے اندر تقویٰ ہو، تاکہ ہم میں کوئی چینج تو آئے نا. اب ہمیں کیسے بعض لوگ کر کے آ جاتے ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہمارا حج کے قبولیت کے کچھ آثار ہمیں پتہ چل جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں، رائٹ. تو قبولیت کے آثار کہ حج کی قبولیت کے آثار، ان میں سے کچھ جو مجھے سمجھ آئے وہ کیا تھا کہ انسان کا دل جب بدل چکا ہو نا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کر لیا، کہ اس میں چینج آ گئی ہے، وہ اللہ نے اپنی طرف اس کو لگا لیا ہے، یہ اس کا دل ایمان سے بھر گیا ہے. یہ ہے اللہ اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہربانی فرما، اس کا حج قبول ہو گیا. ہمیں تو کسی کو بھی نہیں پتا، رائٹ. لیکن یہ میں بتا رہی ہوں آئیڈینٹیفیکیشن، آثار جیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں یہ حج کر کے آئے. اگر حج کر کے بھی آئے اور کوئی ہمارے میں چینج ہی نہ آیا تو فائدہ کیا، رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ہے ٹائم جو ہے پھر ہم ویسٹ نہیں کرتے. ہم وہ چاہتے ہیں ہم مطلب کہ ہماری دنیا جو ہے ہم سے دور ہوتی جاتی ہے اور ہم آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی طرف لپکیں. یہ ہے چینج ہونا. یہ ہے کہ انسان جو آثار میں سے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے حج قبول کر لیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی حج قبول کیا ہو جو ہم کر کے آئے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حج مبرور ہو. مبرور کا مطلب کہ قبولیت والا حج ہو. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اتنے دور جاتے ہیں اور ان کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی مہربانی فرمائے. جو حج پہ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے، اور جن جو ابھی ارادہ کر رہے ہیں اور ابھی ان کا ارادہ اس سال نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے. لیکن ارادہ ضرور کریں. ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کی انویٹیشن ہے، وہ ہر ایک کو جب چاہتا ہے بلاتا ہے. یہ پیور اللہ ہی کا انویٹیشن ہوتا ہے، وہ اپنے گھر جس کو بلائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوبارہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خواہش ہے، کیونکہ زندگی میں ایک بار حج کرنا تو فرض ہے، لیکن اگر دوبارہ بھی انسان کو چانس ملے تو اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور جو ہے ہم سب سے حج مبرور ہو. یہاں پر جو ہے پھر آگے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے تو ہم یہاں تک ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.